डॉक्टर साहब, हज़रत इमाम हसन का बचपन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मोहब्बत से पेश आते थे, शफ़क़त से पेश आते थे, जिस घराने में उनकी परवरिश हुई, मैं चाहती हूँ चंद वाक़यात पर अगर आप रोशनी डालें कि आजकल की जो जनरेशन है उनके माँ बाप को सीखने को क्या कुछ मिलता है कि बच्चों की परवरिश हो तो ऐसी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, कि इस मुबारक दिन कि जहाँ पर दो बरकतें इकट्ठी हो गई कि रमज़ानुल मुबारक और फिर हज़रत सैयदना हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विलादत। इस पे हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूबसूरत खिराज तहसीन और खिराज अक़ीदत पेश किया। वो फरमाते हैं कि वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्ख़िया, वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्ख़िया राक़िब दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। फिर अर्ज़ किया कि शहद ख्वारे लुआब ज़ुबान नबी, शहद ख्वारे लुआब ज़ुबान नबी चाशनी गरे इस्मत पे लाखों सलाम। तो यहाँ हज़रत आला हज़रत ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की उस तरफ इशारा कर दिया कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में जिस तरह के हज़रत अल्लामा ने फरमाया कि पहली जो एक नवीद थी कि ख़ानदान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नॉर्मल तो उसूल ये है कि बाप से इंसान की और बेटे से औलाद चलती है, लेकिन हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, आप तशरीफ़ फरमा थे और आपने अपने दाएं कंधे पे हज़रत इमाम हसन को बिठाया हुआ था और बाएं कंधे पे हज़रत इमाम हुसैन को बिठाया हुआ था। क्या खूबसूरत। और फिर आपने इरशाद फरमाया, फिर आपने इरशाद बहुत खूबसूरत फरमाया। आपने फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे, ये इरशाद फरमाया ये दोनों मेरे बेटे, और फिर आगे इरशाद फरमाया कि इनका दादा और इनकी दादी दोनों जन्नती। अब रिश्ते गिनवाए। फिर फरमाया कि इनका चचा और इनकी फुफ्फो वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया इनकी माँ और इनका बाप वो भी जन्नती। फिर फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती। और फिर फरमाया कि सैयदा शबाब अहले जन्नत, कि ये दोनों के दोनों जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह। तो ये फ़ज़ाइल हैं हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, कि फिर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नवीद दी गई थी कि कुफ़ार ने ताने दिए जिस तरह अल्लामा ने सूरत कौसर के, तो हम कहते हैं कि जो सूरत कौसर की तफसीर है उसकी इब्तदा ही हज़रत सैयदना हसन मुश्तबा है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कोई नसब किसी का काम नहीं आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सिर्फ एक नसब काम आएगा और वो मेरा नसब होगा। और फिर वो सरकार का नसब की जो इब्तदा है वो हज़रत इमाम हसन सैयद मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से होती है। फिर यहाँ पर क्या ही आपके था कि भाई जब नजरान के ईसाइयों से आपका मुबाहला हुआ और उन्होंने कहा जी हम मुनाजरा करते हैं आपकी नबुव्वत पर, तो हज़रत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप इनसे कहें कि तालो अबनाअना व अबनाअकुम निसाअना व निसाअकुम, कि कहो कि जाओ कि तुम भी अपनी औरतें और अपने बेटे लेके आओ और मैं भी अपनी औरतें और अपने बेटे लेके आता हूँ, और हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लानत करेंगे और जो हक पर होगा वो बचेगा। बिल्कुल। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने एक उंगली हज़रत इमाम हसन ने पकड़ी हुई थी और एक उंगली हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि देखें ये तो था दौरे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप ज़रा दौरे सिद्दीकी की तरफ भी आइए। दौरे सिद्दीकी में मैं देखूँ तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल और फिर खलीफा चहारम हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा दोनों मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर आए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को कंधे पे बिठा लिया और कंधे पे बिठा के खुशी से क्या कहा, उन्होंने कहा कि वल्लाह मेरे माँ और बाप कुर्बान हो जाएं, आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं, आप अली की शबी नहीं है, आप तो अल्लाह के नबी की बहुत प्यारी शबी है। तो ये हम देखते हैं। और फिर एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बेटे थे वो खेल रहे थे हज़रत इमाम हसन के और हुसैन के साथ, तो वहाँ बच्चों में हज़रत इमाम हसन ने ये कह दिया कि जाओ हमारे गुलामों के बेटे। तो इस पे हज़रत उमर के बेटे नाराज़ हो गए और आकर उन्होंने शिकायत की कि मुझे हसन और हुसैन ने ये कहा, तो आप चल के साथ चले गए। तो जब दूर से आते देखा तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि बस हम खेल खेल में हमने नाराज़गी में ये बात कर दी, तो
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں حضور، واہ اب واہ۔ یہ بات ہمیں لکھ کے دیں سبحان اللہ، کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں جو اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی عمل قبول ہو نہ ہو، ہم کم سے کم وہاں یہ لکھ کے تو دکھا سکیں گے کہ ہمیں حسن حسین نے کہا تھا کہ ہمارے غلاموں کی اولاد۔ سبحان اللہ۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آج کی نوجوان نسل، بچپن کی بات تو ہو گئی، ظاہر ہے وہ ماحول، وہ گھرانہ، وہ ہستیاں ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کی تعلیمات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت علی کی شجاعت کی بات ہو، حسن و حسین کی بہادری کی، ان کی استقامت کی بات ہو، ہمارے لیے کیا لرننگ ہے ان کی زندگی میں؟ جی میں ایک جو اپنا ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا، میں اس پہ ضرور ایک چھوٹا سا عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حسنین کریمین کی جو تربیت ہو رہی ہے، اس تربیت میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اب روزے سے ہیں اور افطاری کا وقت قریب ہے، اور جو ماہ حضر ہے سامنے ہے، اور اصل میں یہ روزے ان کے منت کے روزے تھے۔ حسنین کریمین جو تھے وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے منت مانی تھی تو انہوں نے روزے رکھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ مسکین ہوں کوئی کھانا کھلا دے، تو آپ نے صرف حضرت حسنین کریمین کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا اور اپنا جو تھا افطار کا سارا وہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے دن روزہ رکھ لیا، پھر دوسرا دن تھا، افطار کا وقت قریب تھا، کوئی دروازے پہ دستک ہوئی، قیدی ہوں، قید سے چھوٹا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، پھر اسی طرح کیا جو پہلے کیا۔ تیسرے دن پھر کوئی آیا اور کہا کہ بھوکھا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، پھر آپ نے بھی حضرت سیدہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے وہی کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ تو پھر آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ آیت در حقیقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ آیات کریمہ جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ تربیت کیا ہو رہی ہے کہ بیٹا دیکھ لو، اب چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے ہی یہ سارے امور ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر جو مانگنے آیا ہے، پھر ہم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، پھر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کس لیے تربیت ہو رہی تھی بچپن میں؟ آنے والی نسلوں کو بھی تربیت ہے، امت کے لیے بھی تربیت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو جو امور بھی کرنے ہیں ان کے سامنے کرو، تاکہ ان کے لیے زندگی کا مقصد واضح ہو جائے کہ مقصد حیات اپنی ذات نہیں ہے، مقصد حیات ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہے اور اس کی رضا ہے۔ اور جب آپ کا سوال تھا کہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے، میں اگر اس وقت اپنے معاشرے کے اندر، چونکہ میں یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں تو میں یونیورسٹی میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، معاشرے میں دیکھتا ہوں، ایک بے ہنگم بے ڈھب سی زندگی گزار رہا ہے ہمارا نوجوان۔ اس مغربی تہذیب نے، جدید تعلیم نے اس سے مقصد حیات چھین لیا ہے، کارپوریٹ لائف بن گئی ہے، اور صرف زیادہ سے زیادہ یا یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن ہے یا پروفٹ میکسیمائزیشن ہے، زیادہ سے زیادہ حص کا حصول ہے، اور بس۔ میں اگر ان سے کہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر آپ کا سبق آپ کی زندگی سے جو ملتا ہے وہ کیا ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یہ جب بڑا ہوگا میری امت کے دو گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ فیصل بنے گا اور امن کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہاں دو لشکر سامنے آئے اور وہاں پر بھی کثرت، اور یہاں پر اس طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرف حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت مسلمہ کے دو بڑے گروہ بن گئے اور خون خوار جنگ قریب تھی، مگر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہاں پر آپ نے حقدار ہونے کے باوجود آپ نے وہاں پر اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت امیر معاویہ کے اور فیور میں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اگر ذات ہوتی تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کبھی بھی دستبردار نہ ہوتے۔ مقصد ذات نہیں تھی، مقصد تھا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی رضا۔ کہا کہ اگر میری دستبرداری سے امت مسلمہ میں امن قائم ہو سکتا ہے تو پھر میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں امن کو قائم کروں، چونکہ جو دین آیا ہے وہ میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اور میرے نانا نے پھر میرے لیے خوشخبری دی تھی کہ میں یہ سبب بنوں گا، تو آج پھر اس کے عمل کا وقت ہے۔ تو کیوں نہ پھر امت مسلمہ کو بجائے اس کے کہ انتشار اور افتراق میں دھکیلا جائے، ان کو ایک اخوت کی لڑی میں پرویا جائے اور ان کے اندر محبت اور یگانگت کیا جائے۔ تو انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا
لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنے پہ نہیں آتے، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور امت محمدیہ ایک ہو جائے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ جناب جب زندگی میں قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ہر وقت یہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ بچا کے بچا لیا جائے، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ایک طرف حضرت امام حسن امت کو اس طرح بچا رہے ہیں اور دوسری طرف امام حسین وہاں پر بھی اگر اپنی ذات کی بات ہوتی تو امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، اگر اپنی ذات کی بات ہوتی، مگر بات ذات کی تھی ہی نہیں، بات تھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی، بات تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی، تو خود بھی قربان ہوئے، 72 تن بھی قربان کرائے، اور دنیا کو یہی دونوں شہزادے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امت مسلمہ کے جوانوں کو مقصد حیات دے کے جا رہے ہیں۔ تم زندگی کے جس میدان میں ہو، زندگی کی جس ڈگر پہ ہو، تمہارے لیے مقصد تمہاری ذات نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج خوشی کا دن 15 رمضان المبارک، ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی شخص کے نا، آج ہم جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ فلانے سائنسدان یا فلانے انٹلیکچوئل انسان نے یہ بات کہی ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، لیکن ہمارے لیے مشعل راہ ایک چیز دین میں واضح ہے کہ سب سے پہلے جب 6666 آیات موجود ہیں تو قرآن کریم سے روشنی لیں، پھر اس کے بعد چلتا پھرتے قرآن، جس طریقے سے حضرت نے بھی ذکر کیا کہ حیات طیبہ، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کی زندگی۔ تو ان کے جو کوٹس ہوتے ہیں، انسان جب سرچ کرتے ہیں نا تو یہ کوٹ انٹیلیجنٹ کوٹ، یہ اس طرح پتہ لگے کہ دنیا کیا سوچتی ہے۔ تو ایک ان کا فرمان جو میرے سامنے موجود ہے کہ نائس کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر، کسی کا اچھا رویہ جو ہے وہ اس شخص کی بلندی انٹیلیجنٹ، جو ایک انٹیلیجنس کا اس کا معیار ہے، اس کی پہچان دیتا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں روزمرہ معاملات میں کیسے دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک شخص جب حسن اخلاق رکھے گا اپنے اندر تو کیسے اس کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے اور اس کو ذہین ترین کیسے سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے عرض کی تھی کہ ہمارے اس قوم کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ تعلیمی نصاب میں اسلاف کی جو تعلیمات تھی وہ نکال دی گئی، یہ کہہ کر کہ شخصیات کو پڑھا کے ہوگا کیا، جی، اور پھر مغرب کی شخصیات پڑھا دی گئی لینگویج ایک امپروومنٹ کے نام پر۔ ہم نے اگر اپنے ہی بچوں کو بچپن سے لے کر کالج اور اس میں اپنے اسلاف کی یہی مبارک زندگیاں پڑھائی ہوتی تو پھر زندگی میں ان کی رویوں کی جھلک بھی ضرور نظر آتی۔ آپ کا جو سوال تھا میں اسی کے ساتھ یہاں پر چونکہ جو انسان کے اخلاق ہیں جو وہ انہیں رویوں سے ہی جھلکتے ہیں، تو بات بیہیویئر کی ہے، تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ دفعہ گزر رہے تھے اپنے گھوڑے پر، تو راستے میں کچھ بچوں نے دیکھ لیا، تو بچوں نے کھیلتے کھیلتے آپ کے قریب آئے اور بچوں کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، محبت تھی حضرت امام حسن سے، تو قریب آئے اور انہوں نے آپ کو وہ روٹی کا ٹکڑا پیش کیا، تو آپ نے وہ ٹکڑا قبول کیا اور بعد میں ان بچوں کو آپ نے گھوڑے پہ بٹھایا اور اپنے گھر لے آئے اور ان کی خوب آپ نے دعوت کی، اور جب وہ جانے لگے تو بہت سارا مال بھی ان کو دے دیا۔ سخاوت تو آپ میں تھی ہی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور اتنا سارا ان بچوں کو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بچے بڑے سخی تھے، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سارا کچھ مجھے دے دیا، تو ہم نے تو انہیں وہ کچھ دیا ہے، بہت کچھ ہمارے پاس ہمارا باقی بھی ہے۔ پھر ایک جگہ آپ خود تشریف فرما تھے اور اس شخص کو پتہ نہیں تھا، وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے ایک کہ بھی 4000 دینار دے یا 4000 درہم دے، تو آپ گئے گھر میں اور 4000 جو دینار یا درہم تھے وہ آپ نے اٹھائے اور اس شخص کو دے دیے۔ اور اسی طرح ایک بار ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا اور کہا کہ حضور مجھے 50,000 درہم اور 500 دینار کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو لے آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ آپ نے ان کو دے دیے، اور ساتھ میں آپ اپنی رضا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے اپنی چادر مبارک اس کو دے دی اور کہا کہ یہ جو مزدور لائے ہو اس کی اجرت تم نہیں، اس کی اجرت میں میری چادر ہے، یہ میں آپ کو اپنی چادر ہی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو نوجوانوں کے لیے یہاں پر جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں حضرت امام سید حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو رہنمائی یہی ملتی ہے کہ اپنی رویوں کے اندر مال، منصب، جاہ، اس کی محبت کو چھوڑیں،
اللہ اور اس کے رسول بے کی شک، محبت بے شک، اور بے شک۔ سخاوت سبحان اور اس چیز کو اپنا شعار بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب،